बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे इस जो नए देखने वाले नाज़रीन हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पर जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और 8 फरवरी इंतखाबात में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह मैंडेट, अक्सरियती मैंडेट से ये इलेक्शन स्वीप कर गई है और कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत आ गई है। और अब भी कुछ ऐसे जो इस इलेक्शन में जो मुबैना तौर पर जो धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर 45 फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन जो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जब कोई नतीजा आ जाता है तो उस 45 फॉर्म पे बाकायदा वो जो है वो रिज़ल्ट नुमाया होता है और उसी पर उसकी जो है किसी की जीत, किसी की विक्ट्री का जो है वो अहम आंसर होता है। और अब चूँकि मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीत ली हैं, कौमी असम्बली में तकरीबन 100 के बराबर उन्होंने ये सीटें जीत ली हैं, पंजाब में 116 जीत ली हैं, KPK में उन्होंने 83 सीटें ली हैं, सिंध में भी उन्होंने सीटें जीती हैं और उनके जो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अदालतों में भी कुछ रिज़ल्ट्स को चैलेंज किया गया है। तकरीबन 60-70 सीटों पर उन्होंने चैलेंज किया है। तो ज़ाहिर जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने अब तगो दौड़ शुरू कर दी है। ख़बरें आ रही है कि वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन असल में हकीकत बरअक्स है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पार्टी है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है और 60-70 सीटों पे उन्होंने अदालतों से भी रुजू किया है, तो तकरीबन ये 200 क्रॉस कर जाएगी। आज मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तारिक इकबाल चौधरी। हम इस पर इनके साथ डिस्कस करेंगे कि अब वो सिचुएशन होगी क्या और सदर का इसमें क्या रोल हो सकता है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर अली ख़ान ने भी कहा है कि हम अब सदर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी को कहेंगे और ये आइनी तकाजा भी है कि जो भी पार्टी ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाती है तो सदर फिर उसको कहते हैं कि आप हुकूमत बना लें। तारिक चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। चौधरी साहब, अब तो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स भी ये दावा कर रहे हैं कि ये जाली मैंडेट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको पता है कि जो पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लतीफ़ कोसा थे वो जीत गए। उनके मुखालिफ ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े हैवी वेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी कहा है कि स्टेटमेंट दिए कि मुझे ये जाली मैंडेट मंजूर नहीं है और उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद भी दी है। इस तरह यहाँ पे अगर आप NA-47 पे देखें इस्लामाबाद में, कि यहाँ पे जो शुएब शाहीन थे जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वाज़ेह अक्सरियत से जीते, लेकिन उसके जो मद्दे मुकाबिल हैं उसके बाद दोबारा रिज़ल्ट कुछ और आया और उनके एक मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार थे, साबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो भी उन्होंने बाकायदा उसको मुबारकबाद दी। हालांकि वो हार गए लेकिन उन्होंने शुएब शाहीन को मुबारकबाद दी है। तो अब चौधरी साहब, एक तो ये है कि अब क्या बनेगा। अब तो वाज़ेह तौर पर एक किस्म की सूरत हाल सामने आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ेह अक्सरियत में आ गई है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सुहेल साहब आपसे डिस्कस करूं कि जो वफाक में गवर्नमेंट बनाना है, सबसे पहले तो ये उसका राइट है जो मेजॉरिटी जिस जमात के पास है। तहरीक इंसाफ से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जैसे पता है, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो इस वक्त तकरीबन 93 हैं ये वफाक में। इसके अलावा जो 8 दीगर कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो आप समझ लें कि वो अपने तौर पर जीते हैं या दूसरी जमातों से उनको कुछ सपोर्ट मिली थी। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट थे वो जी बिक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर, ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है। अभी तक PTI का एक भी कैंडिडेट जो है वो नून लीग में शामिल नहीं हुआ। जैसे आपको पता है NA-47 से यहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं वो PTI के नहीं थे, इंडिपेंडेंट जीते हैं। उसके अलावा जो दीगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कोई अकील मलक साहब थे, वो भी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त एक तो ये है कि इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है PTI, और दूसरा ये है कि ये 93 सीट्स इनकी अपनी हैं
جو پی ایم ایل این ہے جو وکٹری کلیم کر رہے ہیں ان کی تو ابھی 73 سیٹس ہیں، اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے 50 سیٹ کے ساتھ۔ تو جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو جو صدر ہیں وہ اس جماعت کو انوائٹ کرتے ہیں، میجورٹی رکھنے والی جماعت کو، آپ آئیں، آپ وفاق میں اپنی گورنمنٹ بنائیں۔ تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی جس جماعت میں جائے گی اس کو انوائٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 60 سے 70 سیٹس جو ہیں جو وفاق میں ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ دیکھیں داندلی، آپ اس کو کہنا ایک چھوٹی سی بات ہے، جو ہوا ہے داندلی ہوتی 1 2 ہزار 4 ہزار ووٹ پہ، یہاں پر تو شعیب شاہین کلیم کر رہے ہیں میں 1,05,000 ووٹ سے جیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب 80,000 ووٹ سے جیتے ہیں، یہاں پر خود علی بخاری جو ہیں اس ہمارے حلقے سے این اے 48 سے 52,000 لیڈ جیتے ہیں، راول پنڈی سے لوگ جیتے ہیں۔ اور اس بات کو وہ نہیں کہہ رہے، اس بات کو تو خود مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے یہ نثار چیمہ صاحب ہیں ان کے، انہوں نے کہا جی مجھے سیٹ نہیں چاہیے، سعد رفیق صاحب پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور آپ یہ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں ہار گیا ہوں لیکن یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہے، مینڈیٹ پی ٹی آئی کو مل چکا ہے، تو آپ اس چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر جیسے آپ بات کر رہے تھے جو فارم 45 ہیں، اب فارم 45 کمپائل ہوں گے دوبارہ، اس پہ جو رزلٹ بنے گا وہ جماعت اس کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو لگتا ہے کہ اگر یہ ان کو ریلیف کو 50-60% بھی مل گیا نا پی ٹی آئی کو، تو یہ 130 35 40 سیٹس تک تو آرام سے پہنچ جائے گی۔ اچھا چودھری صاحب، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب تھی، ان کے زیادہ تر بشمول عمران خان جیل میں تھے، باقی جو رہنما تھے وہ جیل میں تھے، ان کی کوئی کمپین نہیں تھی۔ پہلے جب پروسیس شروع ہوا، کاغذات نامزدگی کی کاغذات لوگوں سے چھینے جا رہے تھے، حملے ہو رہے تھے، گھروں پہ حملے ہو رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے اتنی جو ہے جرأت مندی کا اظہار کیا، اس الیکشن میں لوگوں کو جتوایا۔ آپ نے جو بات کی ہے نا، اب ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ میں آپ کو نوشہرہ کی بات بتاؤں کہ کس طرح پرویز خٹک کو ہیوی ویٹ تھے ہمارے وہاں پہ 2 نوجوان کینڈیڈیٹ، ایک تو اس کو اپنے بھتیجے نے ہرایا این اے 33 پہ، این اے 34 پہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ویسے نوشہرہ والوں نے ظلم چوہدری صاحب میں آپ کو بتا دوں، یقین کیجئے کہ وہ 88 سے آ رہے ہیں، 1988 سے پرویز خٹک، ٹھیک ہے نا، ہیوی ویٹ، اور ان کو ینگ لڑکوں نے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات، وہ میری جیب میں سارے پی ٹی آئی کے نہیں انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے کہ جو وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے نا، جو ایم پی ایز تھے، مثال کے طور پہ ایک نام ہے ادریس، محمد ادریس، اور ایک خلیق ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے نہ کمپین کی، گھر سے نہیں نکل رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور انڈیپینڈنٹ، تو یقین کیجئے بغیر کمپین کے لوگوں نے انہوں نے ہمارے جو میاں عمر ہے وہاں پہ ینگ لڑکا ہے، وہ اس نے 38,000 ووٹ لیے، اور پرویز خٹک تیسرے نمبر پر آئے، یعنی مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر آئی نوشہرہ میں، اور وہ تیسرے نمبر پر آئے، ایک ہیوی ویٹ کو نظر آئے۔ تو وہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ دوسرے پارٹیوں میں جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اگر دوسرے پارٹیوں میں وہ گئے تو آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ منحرف ہو گئے تھے، پھر ان کی کیا حالت تھی، گلیوں بازاروں میں لوگ اس کو گھسیٹتے تھے، اس کو گالیاں دیتے تھے۔ راجہ ریاض لوگ اب کس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، بات نہیں ان سے جی 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 بالکل۔ تو اب پتہ ہے پی ٹی آئی والے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ تو اور بھی زیادہ ڈٹرمن ہو گئے ہیں کہ یار دیکھیں کمپین بھی ہم نے نہیں کیا، ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلے تو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، تو وہ یہ موقع کیسے گنوائیں گے اپنے آپ سے کہ وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے جہاں۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کل ایک بڑے سینئر وکیل سے میری بات ہو رہی تھی، اب وہ ہے نا آئینی جو تقاضا ہے سیکشن 51 کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، کہ ہر امیدوار جو انڈیپینڈنٹ امیدوار جب جیتا ہے تو 3 دن کے اندر اس کو کسی پارٹی جوائن کرنی ہوگی، لیکن مجھے ایک سینئر وکیل نے کہا کہ نہیں، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ جب کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے تھے پی ٹی آئی والے، تو اس وقت اس کے پاس بلے کا نشان تھا، اور جب ان کو پھر سیمبل الاٹ ہوئے تو ٹھیک ہے، اس کو سیمبل تو الاٹ وہی نہیں ہوا، یعنی بیٹ والا، لیکن وہ پارٹی تو تھی نا، پارٹی تو ختم نہیں ہوئی ہے نا۔ اب پارٹی جو ہے، اب انہوں نے اتنی بڑی وہ مارجن سے لے لی ہے، وکٹری لے لی ہے، اور اب جو 60-70 سیٹوں پہ جو عدالتوں سے انہوں نے رجوع کیا ہے،
اگر وہ 60-70 سیٹیں ان کی مل جاتی ہے 45 کے مطابق تو پھر تو ان کی ایبسولوٹ میجورٹی ہو جائے گی چودھری صاحب. اور دوسرا وکیل نے یہ بھی کہا کہ اب پورا تھا اس کے کہ پارلیمانی پارٹی بنانے کا بھی ان کا اختیار ہے, پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے کہ آئینی جو ذمہ داری ہے صدر کی, صدر میجورٹی پارٹی کو کہے کہ بھئی گورنمنٹ بنا لیں. دیکھیں سہیل صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک کمپین کی بات کر رہے ہیں نا, تو کمپین تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں چلائی, کمپین تو گورنمنٹ جو ہے ہماری انہوں نے خود ہی ان کی کر دی ہے. جس طرح سے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں بہت ساری خواتین جو اس وقت ہیں انہوں نے خان صاحب کو ووٹ صرف اس بنیاد پر ڈالا ہے کہ جو عدت والا فیصلہ آیا, انہوں نے کہا جی یہ ظلم ہو گیا, یہ زیادتی ہو گئی. دیکھیں ایک وہ معاشرے میں ایک سینس پرویل کر جاتی ہے نا, آپ پھر اس کو روک نہیں سکتے. اور جس پولنگ اسٹیشن پر وہ لوگ جا رہے تھے, وہ جو نوجوان طبقہ تھا نا, وہ قیدی نمبر 804 اس کا سلوگن تھا. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے. تو یہ کمپین جو تھی یہ گورنمنٹ خود ہی کر رہی تھی, پی ٹی آئی کسی کینڈیڈیٹ کو چلانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو یاد ہے جہانگیر ترین والا یہ جو ہے علاقہ اپنا, وہاں انہوں نے کیا ہوا کہ وہاں انہوں نے 3 جو اس کے کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے آزاد, ان کو پہلے بٹھایا. ایک خاتون جو بیچاری آخری تھی, بعد میں آ کے اس نے بیان دیا کہ مجھے انہوں نے اغوا کیا. تو ایک دن صرف وہ ایک عام آدمی تھا, ان کا جو ایک ورکر تھا, اس نے بھی کاغذ جمع کروائے تھے. اچھا انہوں نے ایک دن پہلے ڈکلیئر کر دیا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اس کے 50,000 ووٹ نکلے ہیں. تو اس بندے کا کمال نہیں تھا, یہ کمپین آلریڈی ہو چکی تھی, یہ جو خود ہی کر رہے تھے, جتنا انہوں نے سارا کچھ جو کیا تھا, پہلے نومینیشن داخل نہیں کروانے دی, آر او کے پاس جانے سے روک لیا, ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی, ان کا ایک بینر نہیں لگنے دیا. الیکشن ڈے پہ بھی کیا تھا, لوگوں نے کوئی بینر نہیں لگایا, کوئی انہوں نے کوئی سٹکر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, خاموشی سے آتے تھے اور ووٹ ڈال کے چلے جاتے تھے. یہ خاموش ووٹ تھا, خاموش ایک ریولیوشن تھا اس وقت جو پاکستان میں آیا. ایک تو بات آپ کی یہ. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی کیا صورتحال ان کی بنے گی. دیکھیں ٹھیک ہے 3 دن میں انہوں نے جوائن کرنا کسی پارٹی کو, اس وقت ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا. وہ بھی بات ٹھیک ہے, جب انہوں نے نومینیشن داخل کیا تو اس وقت انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دیا تھا آزاد امیدواروں نے کہ یہ ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ بہت مین پوائنٹ. تو اس میں ابھی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت میں چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں, اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں گیا تو وہاں پر فیصلہ محفوظ ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا, اور اگر قاضی صاحب کے پاس لگ گیا تو پتہ نہیں پھر ان کا کیا وہ بنے گا. دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کہا ہے جی کہ جس پارٹی کے پاس اپنا وہ نشان نہیں ہوتا وہ دوسری اپنی پارٹی کو نہیں وہ جوائن کر سکتے. لیکن یہ بات اس سے اب بہت آگے جا چکی ہے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیں گے. جیسے وہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے اس کے وہ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ آئے ملیں. ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی نے ان کو جتوائی ہے اپنے ووٹ سے. وہ کس لیے جتوایا, اسی لیے انہوں نے جتوایا کہ تاکہ وہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو جائے, وہ اس کو جوائن کر کے اپنی گورنمنٹ بنا لیں. تو یہ اب چیزیں اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں. بیسیکلی تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے عوام جو ہیں, یہ جو جمہور ہے اس نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. فیصلہ جو سنایا ہے وہ جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے آصف علی زرداری اکثر کہتے تھے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یہ وہی ڈیموکریسی ہے. لوگوں نے اب دیکھا نا, لوگوں نے ووٹ دے دیے, اور اب یہ جو ایک ضمیر کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے چودھری صاحب کہ ان انڈیپینڈنٹ کو لوگوں نے پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے ان کو جتوایا. اور اب اگر یہ انڈیپینڈنٹ کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی پھر میرا نہیں خیال اب ان کے انڈیپینڈنٹ ادھر ادھر ہوں گے, وہ بہت پہلے کی بات ہے. اب جو لوگ ان کے الیکشن کنٹیسٹ جنہوں نے کیا ہے نا سہیل صاحب, ان لوگوں نے یہ سارا پروسیس جو اس میں سے گزر گئے ہیں, انہوں نے تکلیف برداشت کی, سختیاں برداشت کی, ان کے گھروں پر حملے ہو گئے, آنسو گیس اور شیل وغیرہ بھی ان کو سارا پڑ گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو میرا خیال اس کو پھر یہ جو لوگ ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, ووٹر ہے, شاید اس کو وہ چھوڑے نا, اور اس کا حشر شاید وہ راجہ ریاض ہے یا نور عالم خان جیسے وہ پہلے گئے تھے, ان سے شاید مختلف پھر نہیں ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. بہت شکریہ طارق چودھری صاحب. پروگرام کا دورانیہ ناظرین ذرا زیادہ ہو گیا, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اب جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, بات صرف یہ ہے ناظرین کہ اس ملک کی ترقی, اس ملک کی خوشحالی کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. اور کل میری ایک بہت سینئر وکیل سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو, پی ٹی آئی کو کم از کم یہ چاہیے کہ اب کوئی
کوئی کنفرنٹیشن نہ لیں, کسی سے معاذرائی نہ لیں, کیونکہ عمران خان کے پاس اب بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن آ گئی. اور وہ اسٹرانگ پوزیشن یہ ہے کہ پہلے وہ زیر اطاعت تھے, ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں, ان کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, الیکشن ہو گئے, اب لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے, 45 فارم آ گیا. اب تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کی یہاں پہ میڈیا آئی تھی, انہوں نے وہ رپورٹ کیا. اب ہمارے اکثر جو اینکر حضرات ہیں وہ بھی اب ماننے پہ تیار ہو گئے کہ اب پوری انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو واحد میجورٹی مل گئی ہے. جس کو بھی میجورٹی ملی ہے, صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے, اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم نے کرنا ہے, بڑے اقدامات کرنے ہیں, بہت سارے کام ہیں ابھی جو کرنے ہیں. سب کو بلا تفریق اب معاذرائی نہیں کرنی چاہیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.